बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कोटली में जो तसादम हुआ है उसकी तफसील आपको देंगे। साथ ही आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बगावत के तहत जो मुक़द्दमात कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो चीदा रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए हुए हैं उस पर आपसे बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन जो बलूचिस्तान खुजदार में 120 से ज़ायद BLA के अस्करियत पसंदों ने शहरी इलाके पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनका मुकाबला किया। 12 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक बढ़ता हुआ असर रसूख और पाकिस्तान के जो इलाक़ाई किरदार को आप देखें तो उसमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले दिनों में कश्मीर पे पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन भी करारदादों पे अमल दरामद की बात करता नज़र आ रहा है। मगर ऐसे में यकदम अगर आपकी नज़र जाती है आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो हमारे लिए दोबारा जो है वो ख़राब कर दिए गए हैं। अब ये इंटरनल तौर पे तो हम देख रहे थे कि ये हालात वाकई उनके अवामी मसाइल हैं, मगर आप अगर एक बड़े पैमाने पे इसको देखें तो ये एक बड़ा खेल दिखाई दे रहा है। जो पैसा लगा है हो सकता है कि ज़्यादा पैसा उसमें लगा हो, क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है उनकी मीडिया को। आप देखें, आदिल राजा को तो खैर छोड़ें, वो तो भगोड़ा है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है इंडियन मीडिया पे। मगर इंडियन मीडिया की मुसलसल कवरेज और जो पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मैं देख रहा था कि आगे आने वाले दिनों में कश्मीर पे पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान इस मुद्दे को दोबारा ज़िंदा कर देगा। मगर यहाँ पे हमारे इंटरनल हालात इस कदर ख़राब कर दिए गए हैं कि अब हमें ख़ुद समझ नहीं आ रही। अब तो अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है, जो शुरू में लग रहा है कि एक जज्बाती फ़ैसला है हुकूमत का। पीपल्स पार्टी का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का इस पर अलग बयानिया है। जो हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ हैं, आइनी सारे ओहदे उनके पास हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं, उन्होंने इनको कलअदम करार दे दिया जॉइंट एक्शन कमेटी को। शाज़िया मरी जो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उनका कहना है कि यह फ़ैसला पीपल्स पार्टी का नहीं है। और साथ ही जो पंजाब के गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कलअदम करार दे दिया है इस जमात को, ये अपना एक्शन कमेटी को, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को, इस पे असर व जायज़ा लेना चाहिए। तो ऐसी ख़बरें भी बीच में आ रही हैं, एक पेश पे भी नहीं है। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो हम तो बार बार कहेंगे कि ठीक है ये नाकाम हो गया है, मगर अवाम की नफ्स पे इन्होंने हाथ रखा है। और जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो जो की है उसमें बताया कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, चाहे वो पिछली हुकूमत हो चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो, टके का काम अपने अवाम के लिए नहीं किया। और ये अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, इन्होंने वफाकी हुकूमत से लड़ के ये अपने अवाम को बता रहे हैं कि हमने लड़ के आपके लिए जो है वो आपका हक़ छीन के हम लाएँ। वाकई 3 दफ़ा सरेंडर किया है वफाकी हुकूमत ने उस टाइम पे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, और इनके मुतालबात मान लिए गए। अब इनमें हिम्मत तो बड़ी है। आइनी और ज़्यादातर ऐसे मामलात जो वफाक के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब उनकी समझ वफाक को आ नहीं रही कि इनके साथ क्या किया जाए, तो इनको कलअदम करार दे दिया गया है। और अब तो बगावत के मुक़द्दमात भी दर्ज हो गए हैं। जो शौकत नवाज़ मीर हैं उन पे दफ़े A124 के तहत जो हैं, और उनकी जो ऑडियो जो उनकी लीक हुई है मेहरान अशरफ और इनकी, उस पे जो है वो होम डिपार्टमेंट ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज़ मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के ख़िलाफ़ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज़ मीर के ख़िलाफ़ ऐसी तहरीर, इशाअतों और इलेक्ट्रॉनिक मवासिलात के हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया है जो दफ़ा A124 ताज़ीरात आज़ादी जम्मू कश्मीर के तहत जुर्म के ज़मरे में आते हैं। बस इनके ख़िलाफ़ अब जो है वो बगावत के मुक़दमे भी दर्ज होंगे। साथ ही शौकत नवाज़ मीर दूसरे मुक़दमे में, उमर नज़ीर कश्मीरी और सरदार अमान ख़ान और ख्वाजा मेहरान अरशद, इन पे जो दीगर मुक़दमात दर्ज किए गए हैं
ان کی گرفتاری کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے اطلاع دینے پہ 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا مختلف علاقوں میں ایک دو سردار امان جو ہے وہ پلندری میں منظر عام پہ آئے ہیں ایک ہجوم میں، اسی طرح شوکت نواز میر جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئے ہیں۔ اب زیادہ تر جو عوام ہے انہوں نے جو جس طرح میں نے کہا ہے کہ یار آپ نے ان کا پیٹرول ان کا آپ نے بجلی کی جو 3 روپے یونٹ 5 روپے یونٹ 6 روپے یونٹ آپ نے کر دی ہے، اور جو دیگر آٹا جیسے پنجاب میں 4600 4800 تک آپ کو 40 کلو کا تھیلا ملتا ہے، جو خیبر پختونخوا میں آپ کو تقریباً 5500 کا 6500 کا 40 کلو کا تھیلا دو ملیں گے، مگر وہ آزاد جموں کشمیر میں 1800 2000 کا ہے۔ تو عوام کو انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے چھین کے وہ سہولت فراہم کی ہے، تو اس لیے عوام ان کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے اوپنلی کہا بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن میں نہیں آتے، ہم نے سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا، اس لیے عوام ان کے پیچھے ہے۔ اور زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں آپ ڈڈیال میں دیکھ لیں، راولا کوٹ میں دیکھیں، کوٹلی میں دیکھیں، پونچھ میں دیکھیں، پلندری میں دیکھیں، میرپور میں تقریباً تمام تر تحصیلوں اور ضلعوں سے لوگ نکلے ہیں بڑی تعداد میں۔ بازاریں اور مارکیٹیں تقریباً بند رہی۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے دکانداروں کو بتایا بھی کہ آپ دکانیں کھول سکتے ہیں، ہم ہیں یہاں پہ، مگر انہوں نے پھر بھی دکانیں وغیرہ جو ہے وہ نہیں کھولی۔ اور ایک بڑا مجمع ہے جو دیکھا جا رہا ہے پونچھ کے قریب، میرپور میں، کوٹلی میں۔ ناظرین، جو راجہ بشارت ایک صحافی ہیں وہ خبر دے رہا ہے، جو خود کشمیر کے بھی ہیں، کہ کوٹلی میں جو ہے وہاں پہ تصادم ہوا ہے۔ جو یہ بشارت راجہ جو ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، خود کشمیر سے بھی تعلق ہے ان کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر فائرنگ، 2 لوگ جان سے چلے گئے ہیں، ان کی لواحقین ڈیڈ باڈی لے کر GHQ ہسپتال پہنچ گئے ہیں، پیچھے سیکیورٹی اہلکار بھی پہنچ گئے ہیں۔ ہسپتال احاطے کے اندر فائرنگ ہوئی ہے جس سے مزید 2 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے جو بشارت راجہ ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین 11 افراد جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی بھی جانیں گئی ہیں۔ سیکیورٹی ادارے بھی جو ہیں وہ بھی غصے میں ہیں، ان کی بھی بے گناہ افراد، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ مطلب معاملات اگر علاقائی معاملات ہیں تو اس حد تک نہیں لے کے جانا کہ آپ کے وفاقی حکومت کے ساتھ اتنی بڑی ٹسل بن جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ پچھلا بھی ناظرین 2024 میں بھی دیکھیں، اس میں بھی 5 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس ٹائم پہ بھی حکومت نے کمپنسیشن دی تھی، 1 کروڑ روپے ان کو دیے تھے جن کی ہلاکت ہوئی تھی، اور جو بیچ میں زخمی تھے ان کو 70 لاکھ روپے دیے گئے تھے۔ تو ہر قسم کی سہولیات اسی جوائنٹ کمیٹی نے دی ہے۔ اب یہ کل عدم ہو گئی ہے، حکومت نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ سخت کر دیا ہے۔ کچھ اطلاعات اور کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جو 4-5 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، ISI نے جو گرفتار کیے ہیں، جو چھاپے مارے، اس میں انکشافات بھی ہوئے ہیں، اور کچھ آڈیوز وغیرہ جو لیک ہوئی ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، ایک ڈر اور خوف بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اگر اس کا فرانسک آڈٹ کیا جائے، اگر یہ ویڈیو سچی نکلی، پھر تو واقعی اس میں وہ عناصر جس پہ شکوک و شبہات کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کا ہاتھ بیچ میں ملوث ہے، پھر تو یہ ایک بڑی گیم ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے۔ تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیکیورٹی فورسز چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ان پہ گھیرا جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ خیر ہو، شہادتیں ہو رہی ہیں عوام کی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیریوں نے ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ جب نکلے ہیں تو ان کو مراعات دی گئی ہیں، ان کے جو وہ مانگے ہیں ان کو دیا گیا ہے۔ مگر اس بار جو ایک مطالبہ ہے جس کی ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اور جو وفاق نے اپنے ہاتھ میں بھی رکھی ہے 12 سیٹوں والی، اس پہ معاملات حل نہیں ہو رہے۔ ان کے جو باقی 38 معاملات ہیں وہ تقریباً سرکار کا کہنا ہے کہ یہ 35 ہم نے منظور کر لیے ہیں، مگر یہ جو 35-36 یہ جو 1-2 معاملات ہیں اس پہ ابھی تک بات نہیں بن رہی، اور اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آپ کو سامنے یہی لگ رہا ہے، یہ 12 سیٹوں والا۔ اب اس پہ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یار یہ مقبوضہ جموں کشمیر سے جو پانی آزاد کشمیر کی طرف آتا ہے، پاکستان میں پانی بہتا ہے، اس پہ تو یہ سبسڈی مانگ رہے ہیں کہ یہ راولا کوٹ کا پانی ہے، مگر مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ 12 سیٹیں نہیں دے رہی۔ ان کا جو موقف ہے وہ تو سب کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان کو استعمال کرتی ہے،
انہی 12 پارٹیوں کو مختلف قسم کے پٹیاں وغیرہ ڈال کے، مطلب جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کے گلے میں مفسر وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نون لیگ کے ہو، آپ پیپلز پارٹی کے ہو، آپ تحریک انصاف کے ہو۔ یہ یہاں کے نمائندے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہاں پہ رہائش نہیں ہے، یہاں پہ ان کا ووٹ نہیں ہے۔ 10 جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، ایک کراچی سے ہے، ایک خیبر پختونخوا سے ہے، اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ 4000، 5000، 10,000 ہوتے ہیں۔ 4000، اور ان کے ووٹ جو ہے وہ 400، 500، 1000، 1200، 1500 اس قسم کے ووٹ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے 34 لاکھ ووٹرز ہیں، 33 ہمارے حلقے ہیں، تقریباً ایک حلقے میں 1 لاکھ ووٹ کے برابر ہے۔ تو ان کا ووٹ بھی اتنا نہیں ہوتا، یہ یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کو وزارتیں بھی ملتی ہیں، تو اس وجہ سے معاملات خراب ہیں۔ ان کا کوٹا بھی ہمیں دیا جائے، تو ابھی اس پہ وفاق کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی، اب تو معاملات بہت دور چلے گئے ہیں۔ وفاق کو پھر بھی ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھنا پڑے گا، دشمن اس ٹائم پہ لگا ہوا ہے، اور ایسے حالات جب پاکستان نے اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھارت کے مقابلے میں، اور ایران کی آپ دیکھیں کہ ایران کے معاملات میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو پاکستان نے واقعی امن کے امین کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ ایک بہت ریگارڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کا دنیا بھر میں۔ اگر آپ دیکھیں تو یورپی یونین اور جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کو، وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو سراہ رہے ہیں پاکستان کی ثالثی پہ۔ ایسے میں ہمارے لیے انٹرنل ایسے معاملات کھڑے ہونا یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ اور تکلیف دہ عمل ہے۔ ناظرین، ساتھ بات کرتے ہیں جو بلوچستان خضدار نال کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ 100-120 کے قریب BLA کے عسکریت پسندوں نے شہری علاقے پہ جو ہے وہ حملہ کیا۔ نال علاقے کے جو پولیس اسٹیشن تھا اور پاک سیکیورٹی فورسز، انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ مقابلہ کیا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، سیکیورٹی فورسز بھی وہاں پہ پاک فوج کی تو ویسے بھی وہاں پہ بڑھا دی گئی ہے، اور نال پولیس اسٹیشن نے بھی کمال کیا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے پھر جو مقابلہ کیا اس میں 12 سے زائد جو ہے وہ عسکریت پسندوں کو BLA کے جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس میں ناظرین ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایسے معاملات سیکیورٹی لیبس میں ہوتے ہیں، اور لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ 120 اور 100 کے قریب اتنی زیادہ تعداد میں بندوقوں کے ساتھ اتنے زیادہ عسکریت پسند اس خضدار کے علاقے میں کیسے آ گئے؟ تو جو بلوچستان کا ایریا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ رقبہ بہت زیادہ ہے، علاقہ بہت زیادہ ہے۔ جو شروع میں یہاں پہ لیویز تھا، تو لیویز ہم سب جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو جتنے بھی نواب تھے، سردار تھے، وڈیرے ہیں سارے، اور بگٹی ہیں، ان سب نے جتوئی جو ہیں جتنے بھی ان کے سردار نواب وغیرہ تھے، انہوں نے اس لیوی کا سسٹم انگریز کے وقت سے شروع ہے، اور انہوں نے پھر اپنے گھروں میں رکھے، اور ہزاروں کی تعداد میں۔ تو آپ لیویز جن کو باقاعدہ ان کی تربیت بھی نہیں ہے، وہ سالوں سال سے بلوچستان میں سیکیورٹی کی حالات ہی کچھ ایسے ہیں، اور وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں جن کی کوئی ٹریننگ ہے نہیں۔ بہرحال سال 2026 کے آغاز میں ہی وہ لیویز کو پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ ایک اچھا اقدام تھا، 80%، 70% بلوچستان کو لیویز دیکھ رہے تھے، اب بیچ میں پولیس میں شامل ہو گئے ہیں، کسی کی ٹریننگ پراپر ہو گئی ہے تو وہ پولیس میں آ گئے ہیں، جو قابل تھے ان کو پولیس میں رکھا گیا ہے، اور پولیس کی استطاعت تھوڑی ان سے بڑی ہے، کچھ تعداد بھی ان کی بڑی ہے، اور سیکیورٹی فورسز نے کافی تعداد میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے۔ خضدار میں اکثر BLA کے یہ عسکریت پسند جو ہے یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ موجود ہیں، بلوچستان کے اندر موجود ہیں مختلف علاقوں میں، اور کئی بار ان پہ جو ہے وہ کارروائی سیکیورٹی فورسز نے فضائی کارروائی وغیرہ جو ہے وہ کی بھی ہے۔ یہ خضدار میں ان کا آنا ایک بڑی کارروائی تھی جو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دی ہے۔ ہمارے ایک جوان جو ہے وہ بیچ میں شہید ہو گیا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔